बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड ईयर जो न्यू बुक आई है इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि बुक आपको पता है कि मार्केट्स में भी आ गई है और मैंने कल ही इसकी पीडीएफ बना के अपने चैनल पे इसको लिंक दे दी है। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपको अवेलेबल मार्केट से नहीं हुई तो हम शुरू करने जा रहे हैं और तरतीब वही रहेगी जो कि उर्दू मीडियम हमने शुरू की थी। दो लेक्चर्स बनाया करेंगे। जो एक लेक्चर है वो इसके शॉर्ट और एमसीक्यू से रिलेटेड होगा और जो इसका दूसरा लेक्चर्स है वो जनाब शुरू होगा इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले तो चलते हैं ज़रा किताब के अंदर और देखते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है और ये किस चीज़ के बारे में। तो जनाब न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है 2022-2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इस्लाम और पाकिस्तान, इस्लाम एंड पाकिस्तान। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रंट पेज इंग्लिश मीडियम बुक का भी है और आपके सामने जनाब इसका पेज है जिसमें 6 चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। उर्दू में 7 चैप्टर बने हुए हैं, वो 7 चैप्टर एक्चुअली नहीं है, चैप्टर 6 ही हैं। 7वां सिर्फ बिब्लियोग्राफी है जिसमें कुछ डेफिनेशन दी गई, इंग्लिश में वो चीज़ है ही नहीं। तो चैप्टर्स के अंदर चलते हैं और देखते हैं जनाब के चैप्टर नंबर 1 का नाम है इस्लाम एंड पाकिस्तान और इसका आगे का। तो फिर सबसे पहले चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने बताया आपका पहला क्वेश्चन है कि नज़रिया के लिए जो वर्ल्ड आइडियालॉजी है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। वो फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है यानी फ्रांसीसी। उस वज़ीर-ए-आज़म का नाम बताएं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करने में जिनके दौर में पास हुई या अहम किरदार अदा किया। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब जो कायदे मिलत भी हैं और पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म भी थे। सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट यानी बरसग़ीर में किस शख्सियत ने 2 कौमी नज़रिए की बात की या मुसलमानों की अलहदा सेपरेट इलेक्शन की बात की, तो वो थे सर सैयद अहमद ख़ान। लाहौर रेजोल्यूशन करारदाद लाहौर जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, जिसकी याद में मीनार पाकिस्तान बनाया गया, 1940 में पेश हुई थी। जस्टिस का मतलब क्या लिटरेरी? इसका मतलब है कि सही चीज़ का सही जगह पे होना यानी पुटिंग द राइट थिंग ऑन द राइट प्लेस, इसको कहते हैं जस्टिस। अदल कहते हैं अल्लाह ताला को जो निज़ाम कायनात अदल के से तहत चलाया जा रहा है, हर चीज़ अपनी जगह पे मुकम्मल और अपनी जगह पे परफेक्ट है। आलम इकबाल रहमतुल्लाह ने मशहूर आलम खुतबा अलाहाबाद 1930 में दिया। अलाहाबाद जैसा मैं पहले बता चुका हूँ इंडिया का शहर था, अब इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, प्रयागराज रख दिया। पहले इसका नाम था, असल में इसका नाम है इलाहाबाद, द सिटी ऑफ गॉड। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पेशावर में तलबा से खिताब किया 1945 और आगे मशहूर आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हुज्जतुल विदा के मौका पर आपने खुतबा फरमाया था। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अगर कोई फ़र्क है तो वो तक़वा की बुनियाद पर है। हुज्जतुल विदा में इरशाद मुबारक हुआ। करारदाद मकासद एमसीक्यू दूसरा आगे इसी से रिलेटेड, ये 1949 में पास हुई, लेकिन पूरी डेट याद रख लें तो बेहतर है, 12 मार्च 1949। और अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बेशक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। ये सूरह आले इमरान में है। आले इमरान का मतलब है इमरान की औलाद और हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम इमरान था। बारी है जी शॉर्ट आंसर की और इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट भी जी मैंने आगे लिखे हुए हैं। ये 3 एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं। पहले बुक वाले शॉर्ट का लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? लचक, रवादारी, बर्दाश्त से क्या मुराद है? पेज नंबर 4 पे इसका जवाब है। इस वक्त हम लोग पेज नंबर 1 पे मौजूद हैं तो डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर 4 पे। ये जी टॉलरेंस एंड फॉरबेरेंस आर द ग्रेट वर्च्यूज इन द आइड ऑफ इस्लाम। इस्लाम की नज़र में इंतहाई अहम है ये दोनों खुशियात। एंड सेव मैन फ्राम द हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टी एंड बिकम्स ऑफ सोर्स ऑफ लव फॉर अदर्स। इससे लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत बढ़ती है और इंसान मुख्तलिफ मसाइल से बचा रहता है। द बेस्ट वे ऑफ एस्टैब्लिश, अब आगे ये बताया जा रहा है कि इसका बेहतरीन तरीका क्या है। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने आस पास के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें और लोगों की छोटी छोटी गलतियाँ मिस्टेक इग्नोर करें। तो टॉलरेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स। अगर आप तसादम कन्फ्लिक्ट्स मसाइल से बचना चाहते हैं तो फिर आपको रवतदारी अपनानी पड़ेगी। यहाँ तक भी कर लें
تو انشاءاللہ 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے. یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اوپر سے پیج نمبر 4 سے. واٹ ڈز کو ایگزسٹنس مین؟ بقائے باہمی کا کیا مطلب ہے؟ مل جل کے رہنا، ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، خود بھی سکون سے رہو. اس پیج کی پہلی 2 لائنیں اور اس کے بعد نیچے سے بھی کرنا ہے. کو ایگزسٹنس کا مطلب ہے ٹو لیو ان پیس، امن سے رہو، محبت کے ساتھ رہو دوسرے لوگوں کے ساتھ. دا واسٹ میجورٹی آف دا ورلڈ، یہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کا ایک بڑا معاملہ یہ کہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے کانسیپٹس بھی مختلف ہیں. تو پھر ان دا ورلڈ وداؤٹ ریلیجن، اور یہ وہ دنیا جس میں آپ مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہ ہی مذہب کے بغیر امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی مذہب کے بغیر بقائے بامی قائم ہو سکتا ہے. آگے اب ہماری بات کی جا رہی ہے. اکارڈنگ ٹو دا مسلمس پیس از ناٹ پاسبل وداؤٹ جسٹس. تو پھر سب سے بنیادی چیز انصاف ہے. اور اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں ان کے مطابق بھی جو ہے ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے مذہب یا عقیدے پر قائم رہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دین کے معاملے پر کوئی زبردستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور ہمیں ہمارا دین. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. واٹ از ماڈرنزم؟ جدیدیت سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 11. لوگ جدیدیت کا مطلب جو ہے بڑا غلط سمجھ لیتے ہیں. جس طرح کہ آج کا مختلف آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ سنا ہوگا، یا جو یورپ کا کنسیپٹ ہے تو یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. جدیدیت یہ نہیں ہے. اصل میں جدید کنسیپٹ آیا، یہاں سے شروع کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نئے خیالات اور نئی ایجادات ہوئی ہیں ان کو جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ماڈرنائز کرتی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ 19ویں صدی میں اس کی ابتدا ہوئی جب یورپ نے ترقی کرنی شروع کی. آپ نے پڑھا ہوگا جس کو اقتصادی دور کہتے ہیں. تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ مذہب کو پیچھے کر دیا. سٹیز ور ڈیولپ، شہرز بن گئے، میٹریلسٹک اپروچ آ گئی، مادہ پرستی وجود میں آ گئی، مذہب کا تعلق ختم ہو گیا، لوگوں نے مذہب کو ریجیکٹ کر دیا. تو پھر ایک بالکل ہی دنیا ایک ڈیفرنٹ ایکسٹریم کی طرف چلی گئی. تو یہ مسائل پھر بڑھنے شروع کیا. آج آپ یورپ کو دیکھ رہے ہیں، ترقی تو بہت کر گیا ہے مگر وہ روحانی طور پر بہت دور ہو چکا ہے اپنے اصل سے. اور یہ وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر سکون اور امن نہیں ہے. تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے بھی قطعاً منع نہیں کیا. آپ ماڈرن اپروچز رکھ سکتے ہیں، خیالات، ماڈرن چیزیں یوز کر سکتے ہیں جو کہ انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے قائم کی گئی ہیں، لیکن ان کی ایک لمٹ ہے جو قرآن پاک کے متعلق ہے. جیسے آپ اس وقت خود جی میرا لیسن پڑھ رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، یہ چیزیں بذات خود کوئی غلط نہیں ہے. آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اٹھا رہے ہیں، علماء دین تبلیغ کرتے ہیں. اصل چیز اس کا استعمال ہے. اگر آپ اس کا استعمال ٹھیک کریں گے تو پھر قطعاً یہ غلط نہیں ہے. اور مسلمانوں کو تو علم حاصل کرنا فرض بتایا گیا. اب علم میں صرف دینی علم نہیں ہے، علم میں دنیاوی علم بھی شامل ہے. رائٹ اے ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی، نظریے کی تعریف کریں. پہلا پیج ہے جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہوا تھا. ٹیبل آف کنٹینٹس آگے جی، اور یہ جناب آ گیا آپ کا پہلا چیپٹر اور پہلی لائن. یہاں سے ہمارا لانگ سوال بھی پہلا ہے اور یہیں سے یہ شارٹ کوسچن بھی ہے. نظریہ کے لیے فرانسیسی زبان کا ورڈ آئیڈیالوجی یوز ہوتا ہے. انگلش میں اس کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ ہے جو 2 الفاظ پر مشتمل ہے، آئیڈیا اور لوگی. اور اس کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہے کہ زندگی کے بارے میں جو کنسیپٹ ہیں ایک پورے معاشرے کے. اچھا، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ آپ کا ذاتی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ نظریہ کولیکٹیو اپروچ ہوتی ہے، مشترکہ کامن گول ہوتے ہیں کسی قوم کے، کسی معاشرے کے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا کا ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں یا سائنٹسٹ بننا چاہتی ہوں یا کچھ اور، تو یہ آپ کا ایک ذاتی سوچ، ذاتی خیال ہے. لیکن جب اس سوچ کے ساتھ پورا معاشرہ بن جائے تو پھر وہ آپ کی ذاتی سوچ نہیں رہتی، وہ اجتماعی سوچ بن جاتی ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں جی کہ پاکستان ترقی کرے، یہ ایک اجتماعی سوچ ہے. یا جیسے ہمارے باو اجداد نے سوچا تھا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ ملک قائم ہونا چاہیے، تو یہ اجتماعی سوچ تھی اور یہ نظریہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیں، نظریہ انڈیویجول نہیں ہوتا، نظریہ کولیکٹیو اپروچ ہوتی ہے. فارن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ خارجہ پالیسی، یہ تو آپ کا میٹرک کا سوال آ گیا. پیج نمبر 7. واٹ از مین بائی فارن پالیسی؟ To establish relations with foreign countries, their promotions and taking appropriate steps at an international level to achieve national interest is called foreign policy.
اینڈ دس از دا ڈیوٹی آف اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. اگر آپ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹس ہیں تو یہ بھی آپ کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ آپ دوسرے ملکوں خصوصی طور پر مسلم ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کریں. یہاں سے سٹارٹ ہوگا. اسلام لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، اسلام امن چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جیو جینے دو کی پالیسی. اور ٹو نیشن تھیوری 9th کلاس کا سوال آ گیا. ڈیفائن ٹو نیشن تھیوری، پیج نمبر 3. اور پیج نمبر 3 جناب نکال لیتے ہیں. ٹو نیشن تھیوری بابا سر سید آپ کے سامنے. تو ٹو نیشن تھیوری از دا بیس آف پاکستان. پاکستان کی بنیاد ہے. ٹو نیشن تھیوری کیا ہے کہ برصغیر میں دو قومیں ہندو مسلمان تھے جو کہ صدیوں سے اکٹھے رہے، مگر ان کی سوشل ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز، پالیٹکس، ہر چیز، حتیٰ کہ معیشت بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. گڑبڑ ہو گئی بھائی، گڑبڑ. اور they has different ideologies which were based on اسلام and ہندوازم. ان کی ہر چیز مختلف ہے. ہم لوگ اسلام کے نام پر سارا کچھ ہے اور سارا ہمارا کنسیپٹ ہے، ان کا ہندو کے نام پر ہے. تو جو قیام پاکستان کی تحریک چلی اٹ از بیسڈ آن دا ٹو نیشن تھیوری. وہ بھی دو. تو اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے تو آپ بتائیں جی پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں. دے آر بہت ڈفرینٹ، انٹائرلی ڈفرینٹ وتھ ایچ ادرس. ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. علامہ اقبال نے اپنے مشہور علم خطبہ اہل آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 10. یہ بھی ہم نے نامی میں 2 جگہ پڑھا تھا. چیپٹر نمبر 2 میں بھی پڑھا تھا اور چیپٹر نمبر 1 میں بھی پڑھا تھا. تو آج پھر تیسری جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے اینڈ پہ سیدھی بات بتانی ہے. He said clearly that India is not a country, it is a subcontinent of human beings belonging to the different languages and practicing different religions. یہ تو برصغیر جو ہے وہ ایک عام ملک نہیں بلکہ پورا ایک چھوٹا بر اعظم ہے جس میں کئی طرح کے لوگ، کئی طرح کی زبانیں، کئی طرح کے مذاہب ہیں. تو پھر مسلمانوں کا بھی جو اپنا کنسیپٹ ہے، ریلیجیس آئیڈینٹی کو حق حاصل ہے. دے نیڈ اے سیپریٹ کنٹری. ان کو حق ہے کہ وہ ایک ایسا ملک کے لیے کوشش کریں اور خواہش کریں جہاں وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، چاہے وہ یونین ہو، چاہے وہ مکمل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو. یونین کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو علاقائی خود مختاری حاصل ہو جائے انگریزوں کے اندر رہتے ہوئے. لیکن یہ بات اب ختم ہو گئی تھی. بعد میں علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا تھا کہ اب ہمیں یونین نہیں بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹریز چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1943 کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 9. اس سے پچھلا پیج ہے. یہ وہ قرآن پاک والی آیت ہے. یہ قرآن پاک والی جو ان کا خطبہ ہے، آیت مبارکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جی ان کراچی 1943 میں انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا واٹ از دیٹ ریلیشن. وہ کون سا رشتہ ہے جس سے تمام مسلمان ایک فرد واحد کی طرح ہیں، جسم کی مانند ہیں. واٹ از دیٹ راک. وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. واٹ از دا بیس. وہ کون سی بنیاد ہے جس پر ملت کی جو کشتی ہے وہ استوار ہے. دیٹ ریلیشن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. زبردست بات کی ہے بابا نے جی، کیا بات ہے بابا جی کی. تو جناب شروع ہوتے ہیں. کچھ ایکسٹرا شارٹ کوسچن مزید بھی بن سکتے ہیں مگر میرا کام صرف تھوڑا سا آپ کو ایک کنسیپٹ دینا ہے کہ اس طرح کے سوال مزید آ سکتے ہیں. جب ہم نے لانگ تیار کر لیے تو آٹومیٹیکلی شارٹ تیار ہو جائیں گے. اور اگلا شارٹ ہے جی واٹ از مین بائی سورنٹی آف اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے؟ پیج 11. اگلا سوال بھی اسی ٹاپک پہ، اس لیے میں دونوں اکٹھے کرا دیتا ہوں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے کچھ مختلف 3 نکات بیان کریں. تو دونوں پیج نمبر 11 پہ ہیں اور میں اکٹھے کرا دیتا ہوں دونوں. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے، یہ جو نشان لگایا میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے. سورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس belongs to Allah Almighty alone. کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے اس کائنات میں، نہ بنانے میں نہ چلانے میں. تو پھر کیا ہوگا کہ جو انسان ہے ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ مملکت پاکستان میں
اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں ہمارے نمائندے اس ملک کو چلائیں گے ود دا لمٹس آف ہولی قرآن اینڈ سنہ، جو کیسا نظام چلائیں گے جو قرآن پاک اور سنت کے متعلق ہو، کیونکہ انسان کی حیثیت صرف نائب کسی ہے۔ اچھا، یہ سوال اس چیپٹر میں 3 جگہ پہ لکھے ہوئے ہے، چیپٹر نمبر پیج نمبر 4 پہ بھی ہے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں، پھر یہ چیپٹر نمبر 2 میں بھی ہے، یہ اوپر بھی میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ بھی ہے، یہ دیکھیں یہ پیج نمبر 3 پہ بھی ہے کہ سونیٹی سے کیا مراد ہے۔ تو چاہیں تو یہاں تک آ لیں، میں نے ڈبل نشان لگائے ہوئے، آپ چاہیں تو یہ والا کر لیں، پیج نمبر 3 والا کر لیں، اور چاہیں تو چیپٹر نمبر 2 سے کر لیں، بس ایک جگہ سے لازمی کرنا ہے۔ اور اہم ترین سوالوں میں سے ایک ہے، کسی عموماً کوئی بھی سال ایسا نہیں کبھی گزرا کہ یہ سوال نہ پوچھا گیا ہو، تو مرضی ہے پیج نمبر 3 سے کر لیں، مرضی جو میں نے بتایا پیج نمبر 11 سے کر لیں، مرضی چیپٹر نمبر 2 سے کر لیں۔ اگلا سوال ہے کہ اسی آبجیکٹو ریزولوشن کی کچھ اہم نکات بیان کریں۔ اب بڑی آسان بات ہو گئی ہے کہ ایک نقطہ تو آلریڈی ہم نے تیار کر لیا، وہ یہی ہے سورنٹی آف اللہ آلمائٹی۔ دوسرا نقطہ یہ کر لیں، ڈیموکریسی، جمہوریت، آزادی، برابری، انصاف، رواداری، سوشل جسٹس مسٹ بی observed according to a principle of اسلام۔ 2 باتیں، آخری بات نیچے والی کر لیں۔ پاکستان ایک فیڈریشن یعنی وفاقی ملک ہوگا اور جس کی عدلیہ ہر طرح سے آزاد ہوگی، بغیر کسی دباؤ میں کام کر سکے گی۔ تو یہ 3 پوائنٹ آبجیکٹو ریزولوشن کے یاد کر لیں، پہلا وہی شارٹ ریپیٹ ہو گیا، 2 پوائنٹ آپ کوئی اور یہ والے کر لیں تو بہتر ہے۔ آخری شارٹ کوسچن ہے کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی تعریف کریں۔ وہ اسلامی فلاحی اسٹیٹ جو کہ آقا جناب رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی، وہ اسٹیٹ جناب کیا تھی؟ پیج نمبر 8، میرا خیال ہے پیج نمبر 8 نہیں ہے، پیج نمبر 5 ہے، سوری، یہ جی ڈیفینیشن آف اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، میں نے شاید پیج نمبر غلط لکھا ہوا ہے، نہیں پیج نمبر 5 ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب سن لیں پھر، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ورکنگ فار دا ویل، جو لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے کام کرتی ہے اور کرے گی۔ اس کا مقصد ہوتا ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جہاں پر انصاف ہوگا، برابری ہوگی، اخوت بھائی چارہ ہوگا اور معاشی خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کبھی کاش ایسا دن ہمارے پاس بھی یہ آ جائے کہ ہمارا ملک بھی ایک صحیح معنوں میں ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے۔ فی الحال تو آپ دیکھ لیں ان میں سے کوئی بھی چیز تقریباً مکمل طور پر کیا آدھی بھی پوری نہیں اترتی انشاءاللہ، لیکن وی ہوپ کہ انشاءاللہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اور ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا پائیں گے۔ تو جناب جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے شارٹ کوسچنز مکمل ہو گئے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں جناب شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ کے لانگ کوسچن۔ اللہ حافظ، سی یو، تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے لانگ کے ساتھ۔